PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। हमने इन 2 हफ्तों के अंदर बहुत पेशरफ्त की है पाकिस्तान में। आप हमारी पॉलिटिक्स में मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने इन 2 हफ्तों के अंदर दुनिया को कायल किया है। हमारे इदारे मजबूत हैं। हम जैसे कि मिडल ईस्ट में रियासतें पहले जब कोई ऐसी क्राइसिस आई तो रियासतें जो हैं वो कोलैप्स हो गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो सतून हैं, जो बड़े इदारे हैं, अदलिया है, पार्लियामेंट है, मिलिट्री है, और सबसे अहम जो हमारी सियासी जमातें हैं और सियासी कायदीन हैं, पाकिस्तान को ख़तरनाक सियासी बहरान से निकाला। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बात हो रही है सिविल वार की। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ये हो सकता था, लेकिन यही सियासी जमातें, यही सियासी कायदीन और यही हमारे इदारे, इन्होंने अपनी विजडम से पाकिस्तान को बचाया है एक ऐसी सूरत हाल से, कैफियत से, जो हमने लीबिया, शाम, इराक़ और दूसरे ममालिक में देखी हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हुई। हमने इम्प्रेस किया है हमारे ख़त्ते में जो ममालिक हैं, हमारे पड़ोस में इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं, रूस है, चीन है और मिडल ईस्ट है, और दुनिया भर के अंदर जो हैं लोग तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की इस हवाले से। तो ये चीज़ पॉजिटिव हुई है। ये तस्वीर दिखाएं 5 जो ख़वातीन हैं। मैं देख रहा था, हमारी कॉलीग हैं उस्मा शराजी साहिबा, उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म का पोस्टर है, लेकिन ये 5 वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, स्ट्रॉन्ग ख़वातीन जो हैं इस वक्त ये जो अब काबीना तश्कील हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अंडर, उसका हिस्सा हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है। हकीकत यह है कि पहले भी थी, पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं, उस वक्त भी थी, अभी भी हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ है, हमारे यहाँ बाकी सियासत चलती रहती है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है सिर्फ ये नहीं, एक दफ़ा फिर दिखा दें शफीक साहब, ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इकनॉमिक्स में PhD 2 वज़रा हमारे इस काबीना के रुकन हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं और आयशा गौस पाशा साहिबा हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो आज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने आज रिसीव किया है एक अमरीकी रुकन कांग्रेस। वो तस्वीर है शफीक साहब, ये आज की तस्वीर है। ये डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहिबा ने जो है वो ट्वीट की है, अब से कुछ थोड़ी देर पहले आज शाम को की थी। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मैं एक्चुअली उस लेवल की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन फिर से अगर दिखाएं शफीक साहब, थोड़ा सा दिखाएं तस्वीर फिर से। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि ये इस पर बात हो रही थी कि ये हलाल अमरीकी मुदाखलत है। मतलब मैं तो उस चीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ। हमने फजूल में एक फ़ॉरेन पॉलिसी, एक मजाक अपना बना दिया दुनिया भर के अंदर। लेकिन अगर आपने बात करनी है, और अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट गद्दारी के बांटे जा रहे थे कि सियासतदान अपोजिशन के मुलाकातें कर रहे हैं अमरीकी सिफारतकारों से, जो कि मामूल की बात है, दुनिया के हर मुल्क में होता है, तो वो गद्दारी है। तो हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और डॉक्टर शरीफ मज़ारी जो हैं हमारी बहुत अच्छी वो हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं, तो मैं उनसे, अगर वो मेरे सामने होती आज और मैं उनसे, आज भी हुकूमत तब्दील हो गई है, उनको फिर से मदऊ करेंगे और उनके साथ बैठेंगे और मैं उनसे पूछूंगा कि ये तस्वीर जो है इसमें क्या ये हलाल अमरीकी मुदाखलत है? और वो जो मुलाकातें हो रही थी, हमारे अपोजिशन कर रहे थे उस वक्त, वो इतने सारी उनकी डिफेमेशन और वो बातें की गई थी, वो सही थी? और आखिर में एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारी सियासत में होते हैं। लंदन में एक प्रोटेस्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेट प्रोटेस्ट था, क्योंकि एक पाकिस्तानी सियासी जमात, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसमें कौन लोग आए थे? उसमें इंडियंस आए थे। और सुनने में ये आ रहा है, ये हमारे कॉलीग हैं सैयद कौसर काज़मी साहब, और ये पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, लंदन में होते हैं, और इन्होंने जो है ये स्क्रीन पे है, और इन्होंने जो है काज़मी साहब ने ये बताया है कि ये जो शख्स, जिस शख्स की आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंडियन मुसलमान शहरी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मुसलमान है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, हमें तो नहीं पता ये मुसलमान है। और इसकी वीडियो भी दिखा दें, ये वीडियो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, ये वीडियो है, इसकी मैंने वॉइस आउट की हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासी जमात का एहतजाज पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये शख्स पाकिस्तान के इदारों, अदलिया को, फ़ौज को बुरा भला कह रहा है, और ये शामिल है। और आपको क्या पता कि ये भारतीय सफारत खाने ने इसे भेजा हुआ है और ये आपके मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। एहतजाज जो है हमारी जमहूरी हक़ है सबका जो है, लेकिन ये नज़र रखें कि ये काम जो है गलत है, वो भी हो रहा है। आज पहली इजलास था काबीना का जब से हुकूमत तश्कील हुई है, और उसके बाद जो है
مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ اب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب، دونوں نے جو ہے ہلکی سی جو ہے بات کی ہے، کیونکہ یہ پہلا اجلاس ہے کابینہ کا. میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ جو 8 فوکسڈ باتیں جو ایجنڈے پہ تھیں، جو ہمیں ایکچولی آگے دیکھنے پہ کوشش ہو رہی ہے کہ اب ہم آگے کی طرف دیکھیں، وہ کوشش وہ نظر آتا ہے، وہ جھلک نظر آتی ہے اس 8 ایجنڈے کے اندر جو آج کابینہ کا تھا. اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ بات کی تھی، وہ کلپ ذرا دکھائیں گے. سب سے پہلے تو 8 نکاتی ایجنڈا تھا آج کابینہ کا، جس کے اوپر بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی، اور جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے دیکھی کہ جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے تو ہر روز صبح دوپہر شام وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے، کیونکہ جس طرح کی معاشی دہشت گردی پچھلے 4 سال میں کی گئی اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑے بلکہ ہر پاکستانی کی جیب پر پڑے، ان کے گھر پر پڑے، ان کے چولہے پر پڑے، ان کی دوائی پر پڑے، ان کے روزگار پر پڑے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت حکومت جو ہے، جتنے اتحادی ہیں حکومت کے اندر، کابینہ کے اندر، ان سب کی اولین ترجیح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ہماری جو معیشت کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے. یہ اس لیے میں بات نہیں کر رہا کہ پچھلی حکومت کو ہم برا بلا کہیں، ہم پاکستانی ہیں سارے. یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، معیشت ہے، سیاست نہیں ہے. اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے چھوٹا سا ایک موازنہ بتایا کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں معیشت کے حوالے سے. ہی دیکھیں. جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. آج کی نشست جو ہے بہت اہم ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اور خوش ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی میں انٹروڈکشن آپ کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن آپ ممبر قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات بھی ہیں، قانون انصاف خزانہ، اور سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پرسوں پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک بہت خوبصورت آپ نے ایک تقریر کی تھی. کیونکہ آپ خوبصورت اس لیے ہے، بہت اچھی تقریریں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ ہمارے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی تھی مجھے بہت اچھی اس لیے لگی، اور آج میں آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ فارورڈ آگے چلنے کی بات کر رہی تھیں، اور آپ تمام پاکستانیوں کی بات کر رہی تھیں، آپ اس ریاست کو آگے لے جانے کی بات کر رہی تھیں. ویری کوئکلی میں سٹارٹ اس سے کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے کتنی یعنی تھوڑا سا لائٹ، کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں، لیکن ویری کوئکلی آپ کتنی آپٹیمسٹک ہیں؟ کوalition گورنمنٹ ہے، بہت میچورٹی ہے، اتنی بڑی کوalition گورنمنٹ، اتنی ساری سیاسی جماعتیں، آپ لوگوں نے اچھے احسن طریقے سے مشاورت کا کام چلایا. بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ آپ پھوٹ پڑے گی، لڑائی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور میری بھی اپنی اطلاعات ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے مشاورتیں ہوئی ہیں. آپ کتنی آپٹیمسٹک ہیں گورنمنٹ سے، یہ کوalition گورنمنٹ سے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں یہ پہلا قدم ہے، اور اسی لیے میں بہت کوشش تھی جب میں نے تقریر کی کہ میں نے یہ ایک تشبیہ دی جو اس وقت حالات ہیں کہ جب ایک طوفانی رات کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک تو آپ شکرانہ کرتے ہیں کہ آپ کی جان بچ گئی، لیکن جب آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد تباہی ہوتی ہے. تو میں نے وہ اس تباہی کی اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ آگے اس سارے معاملے کو کیسے سمیٹیں گے. تو اس وقت اور اس کے پھر میں نے مختلف ڈائمینشنز دیے.
پہلا مین ڈائمنشن جو میرے نزدیک جس کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں، اس کو سنبھالنا ہے، وہ ہے پارلیمانی جمہوریت جو ہے، اور اس کو کیسے نقصان پہنچایا، کیونکہ قانون سازی جو ہے وہ کوائزائے پریزیڈنشل سسٹم کے تحت ہو رہی تھی، صدارتی محل کے تھرو ہو رہی تھی، اور پھر جیسے آئین شکنی ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت گہرا زخم ہے، اور اس کو اور پھر پارلیمان کو اس کی توقیر دینا یہ ایک بہت اہم ہے، اور جب آپ وہ دیں گے تو اس کا اہم جو سیاسی تناؤ ہے، سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سیاسی تناؤ ہے، پارلیمان میں اندر اگر ایک سکون کی کیفیت ہو یا کابینہ بن گئی ہے، گورنمنٹ کے کوریڈورز میں پی ٹی وی میں سکون کی کیفیت ہو، لیکن جب آپ پی ٹی وی سے باہر نکلیں گے تو پھر ایک تناؤ یا ایک ٹینشن کا اس پر ماحول ہے۔ صاحب ہم آتے ہیں، لیکن آپ نے ایک تشبیہ دی کہ ہم اندھیری رات سے نکلے ہیں، کیوں آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں کیونکہ ایک تو جو حالات ملک کے تھے بہت برے تھے، اور ایک معاشرے میں ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں ان کے کئی سارے ہو سکتا ہے اچھے کام ہو، لیکن ان کے جو طریقہ کار تھا وہ سیاست کو زیرو سم گیم سمجھ رہے تھے، آئیدر اور جو ان کی ایڈورسیریل پالیٹکس تھی وہ حکمرانی کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھ کے حکمرانی انہوں نے کی، اور سارا وقت انہوں نے زیان کیا نفرت پھیلانے میں، گالم گلوچ میں، کیسز بنانے میں، وکٹمائزیشن میں، اور جو ملک کے سیریس حالات تھے ان کو انہوں نے اور بگاڑ دیا، اور پھر ایک انکنسسٹنسی تھی، امیچورٹی تھی۔ اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ فارن پالیسی کو بہت آپ کو ہم ایسے خطے میں ہیں کہ ہماری فارن پالیسی آپ کو مبہم رکھنی چاہیے، کبھی بھی آپ آرٹیکولیٹ کیوں کرتے ہیں، اور ہمارے صرف پرنسپلز یہ ہونے چاہیے کہ ہماری ہر کسی سے دوستی ہے، اور جو کچھ ہم فیصلے کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے، ماں سوا اس کے پھر آپ بیسس پر کوئی کنٹروورشلز کبھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی، پھر آپ یوکرین اور اس کے بیچ جنگ میں آپ جا کے ایک فریق کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، تو یہ ساری جو ایک انکنسسٹنسیز تھیں، ایریٹسزم تھا۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت ڈگنیفائڈ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے عہدے کو متنازع خود خان صاحب نے بنایا، کیونکہ وہ اتنا بولتے تھے، اور بولنا ان کا دیکھیں کئی سارے آپ جب عوام سے بولتے ہیں تو آپ پاپولسٹ بندہ ایکسٹمپور ضرور بولتا ہے، لیکن کئی سارے فورمز پر آپ کو ایک سٹرکچرڈ طریقے سے بات کرنی ہے، اور ایک سیریس طریقے سے آپ کو ایک سسٹم دینا ہے۔ سارا میں سمجھتی ہوں ایک انارکی پھیلنے والی تھی ملک میں، اور اس وقت بھی انارکی کی کیفیت ابھی باقی ہے۔ تو یہ چیز تھوڑا سا بتائیں کہ جو ڈویژن، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بہت سارے ناظرین ہیں جو چاہیں گے کہ میں آپ سے پوچھوں بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، وہ میں ان چیزوں پہ آتا ہوں، لیکن جو ڈویژن اس وقت پاکستانی معاشرے میں ہے، پاکستانیوں میں ہے، ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، بہت خلفشار پھیلا ہوا ہے، اور کنفیوژن ہے، اور غداری، اور ایسی ڈپریشن۔ آپ نے وہ کہانیاں سنی ہوں گی جو ہمارے کوئی پتہ نہیں کویت سے آیا ہوا تھا، کوئی لندن سے آیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی یہ سمجھ کر کہ شاید خدا نہ خواستہ اگر گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی پاکستان کی چلی گئی ہے۔ وہ امپریشن ایسا خطرناک کریٹ کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، اور وہ جو ٹائٹلز آپ کو خطاب جو دیے گئے تھے، ٹریٹرز اور غدار اور اس طرح کی چیز، مطلب یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے۔ یہ ڈویژن کو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے، کیسے اس سے نبرد آزمائیں؟ دیکھیے ایک چیز جو پی ٹی آئی میں ایک خاص ایک ان کا عنصر تھا وہ یہ تھا کہ وہ پروپیگنڈسٹ بہت تھے، اور وہ ایسی نیریٹو بلڈنگ کر رہے تھے کہ اس نیریٹو بلڈنگ میں ایک بہت ہی آپ اسٹرانگ پوزیشن لے رہے ہیں، اور یہ جو خط والا معاملہ ہے، پھر اس کو ایک فارن کنسپریسی کا روپ دینا، پھر اس میں سے کڑی سے کڑی ملا کر اینٹی امریکنزم کو فین کرنا، یہ جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو آپ کی عسکریت پسند یا جو ایکسٹریمسٹ مذہبی جماعتیں ہیں وہ بہت آسانی سے یہ کر لیتی ہیں، یہ ڈویژن کریٹ کر لیتی ہیں، اور فتویٰ دیتی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے کہ یہ غدار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور یہ بہت ایک خطرناک نیریٹو ہے۔
اس میں سمجھتی ہوں کہ جو یونائٹڈ اپوزیشن ہے، یونائٹڈ گورنمنٹ ہے، یونائٹڈ الائنس کر دیں ہم اس کو نام دینا ضروری ہے، جو یونائٹڈ الائنس ہے یا الائنس کی گورنمنٹ ہے، ان کو سوچنا ہوگا کہ اپنا یا ملک کی مفاد میں جو ہمیں نیریٹو بنانا ہے، کیا ہم اس میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. اس میں ہمیں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کاؤنٹر کریں. اوورسیز پاکستانیز دیکھیں وہ ملک سے باہر، یہ ہم اپریسیٹ کرتے ہیں کہ وہ ذرا مبادلہ ملک میں قیمتی بھیجتے ہیں، یہ بھی ہم اپریسیٹ کرتے ہیں کہ وہ محب الوطنی ہے، وہ پاکستان کو چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کو زمینی حقائق، کیونکہ اگر وہ 12 مہینے میں سے 1 مہینہ ادھر آتے ہیں اور 11 مہینے وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں کی ایک کانٹیکسٹ میں پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان کو زمینی حقائق سے آگاہ کیے. اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو الائنس ہے ہماری، اس میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو انگیج کریں، ان کو ہم ملک میں، ملک کی معیشت ہو، ملک کی ترقی ہو، اس میں ان کی شمولیت جو ہے وہ یقینی بنائیں. وہ شاید خان صاحب نے ایک کام ایسے کیا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ اوورسیز کی ووٹنگ، دنیا بھر میں کہیں بھی بلینکٹ ووٹنگ اوورسیز کے لیے نہیں ہے. آپ کو تعین کرنا ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہوگی، اس فرینچائز کی لمٹ کیا ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3rd جنریشن پاکستانی جس کو شاید نہ ہمارے ڈسٹرکٹس کا پتہ ہے، نہ وہاں کینڈیڈیٹس کو جانتے ہیں، وہ پھر آ کے ووٹ کرے، تو یہ تو صرف پھر وہ تو اسی جماعت کو کرے گا جو بیرونی مداخلت کا عنصر بھی ہوتا ہے. آئی تھنک ایک تو یہ نیریٹو کے اینگل سے اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے. دوسرا اوورسیز پاکستانیز جو ایک گروپس ہیں بہت جو ایکسٹریم پوزیشنز اس وقت لیے بیٹھے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور جو تیسری میں نے بات جو اسپیچ میں بھی کہی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان اس صورت میں جہاں کہ صرف اتحادی بیٹھے ہوئے ہوں، آپس میں ہی ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ہم منسٹریاں بانٹیں، ہم وہ امپریشن اور غلط جاتا ہے. جب تک ہم جو لوگ جنہوں نے استعفے دیے ہیں ان کا جائزہ نہ لیں اور کوشش کریں کہ ان کو راضی کریں کہ وہ جتنا سال نہیں، لیکن یہ بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو واپس سسٹم میں لے کر آئیں گی اور واپس پارلیمنٹ میں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں اس پہ اب یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیویجولی جو اسپیکر صاحب نے ابھی رولنگ دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سارا جلد بازی میں ہوا، انہوں نے ڈی سیل کرنے کا کہا ہے جو ان کے استعفے ہیں، ان کو ایگزامن کرنا ہے، کیونکہ رولز کے مطابق کیا وہ صحیح فارمیٹ میں ہیں اور کیا وہ اپنی مرضی سے ہیں، اس میں کوئرشن تو نہیں ہے. تو وہ ایک ایک کر کے ہر فرد، ہر ممبر سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے استعفے دیے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے حقیقی استعفیٰ دیا ہے، کس کو زبردستی کیا ہوا ہے. اور آپ توقع کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ واپس آ جائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ لوگ آئیں. اینڈ آلسو ان دا مین ٹائم آئی تھنک سم لیول آف انگیجمنٹ. وہ اس وقت تو بہت اونچے وہ تو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، وہ تو اپنے دماغ میں ایک جنگ کی کیفیت میں ہے کہ ہم جی جنگ کریں گے، اور وہ بیانے کی یہ جنگ ہو یا کیا ہے. اور جو بہت قابل مذمت ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت اکسایا ہے کہ وہ مختلف صحافیوں کے اوپر حملہ جو قابل مذمت ہے، پھر جو منحرف ارکان ہیں ان کے گھروں پر چڑھائی، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بہت افسوسناک ہے. عدلیہ ہے تو اداروں عدلیہ کے خلاف بات کرنا، اداروں کے خلاف بات کرنا، تو ان ساری چیزوں کو جوڑنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان جو ہے اپنی وزڈم میں اب اس سے باہر نکلے. ایک تو اچھی حکمرانی ان کو دینا ہے، معیشت کا کرائسس اس کو حل کرنا ہے، لیکن اگر سیاسی تناؤ حل نہیں کرتے تو آپ کا معیشت کا بھی مسئلہ چلے گا اور آپ کی پولیٹیکل جو. اچھا میں اس پہ معیشت پہ آتا ہوں، کیونکہ آنیسٹلی واقعی یہ ہمارا کی ایشو ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاست ہماری جو چل رہی ہے یہ زیادہ ضروری ہے، وہ بھی ہے آبویسلی، لیکن اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے جو ہمارے دوست پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے بڑی اچھی تشبیہ دی کہ وہ پہاڑوں پہ ہیں اور جنگی کیفیت میں ہیں، تو ان کا یہ والا نیریٹو جو ہے وہ بڑا پروموٹ ہو رہا ہے کہ سسٹم کے باہر رہ کے بھی سیاست لیجٹمیٹ ہے. اور آپ کا کاؤنٹر جو نیریٹو ہونا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری، ناٹ گڈ فار دا سسٹم اینڈ ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی. یہ ابھی تک آیا نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں آپ اس سے بھی آغاز لیں کہ وہ دن جس دن جو سویلین کو ہوا
ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ اور ہماری عدلیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے اوور ٹرن کیا، وہ تاریخی دن ہے اور وہ دن جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے امر ہونا چاہیے. اسے آپ اپنے کسی اس میں لے کر آئیں کہ اس سے آپ کی ہسٹری میں آپ کی ہو سکتا ہے مے بی اینول ڈے اس کا، کانسٹیٹیوشن ڈے یا اس طرح کا کچھ اس کو، کیونکہ یہ تاریخی ہے. اس واحد دن اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہمیں بڑی پذیرائی ہوئی ہے ہماری جمہوریت اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز کی. تو ایک تو یہ، اور یہ سب آپ کے نیریٹو بلڈنگ میں جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک نیریٹو آ گیا ہے کہ سسٹم اور پارلیمنٹ سے باہر رہ کے سیاست کرنا جائز ہے. کیا کہیں گے؟ جی آپ نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کہہ دیا. میں وہی رپیٹ کروں گی کہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم نے بحیثیت پولیٹیکل ورکر کافی دردناک آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس ملک میں، وہ بہت ہی دردناک، افسوسناک اور قابل مزاحمت رہا ہے. لیکن جب بھی آئین پہ حملہ ہوا تو باہر سے ہوا، کسی فوجی ڈکٹیٹر نے آ کر حملہ کیا، کوئی ایسا بیوروکریٹ ٹائپ پریزیڈنٹ بن گیا جس میں ایسے پھر آئین شکنی کے بعد ان کو پاورز ملے تو انہوں نے اسمبلیاں ڈیزولو کیں. 50s اور 60s میں کانسٹیٹیوشن میکنگ کے دوران کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز ڈسمس ہوئیں. سب چیز باہر سے ہوئی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارلیمان میں اندر بیٹھ کر جو پارلیمان کا تحفظ کرے، وہ اسپیکر جو ہے وہ صرف اور صرف ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، اور اس کی جو رولنگ ہے وہ آئین پہ کبھی نہیں رول کر سکتا. اس کی رولنگ صرف رولز آف پروسیجر پر وہ رولنگ کر سکتا ہے، پروسیجرل میٹرز پر وہ اپنی رولنگ دے سکتا ہے. وہ کبھی بھی آئین کا انٹرپریٹیشن صرف اور صرف اعلیٰ عدلیہ کا پروگیٹو ہے. تو جو آئین شکنی ہوئی، نہ صرف اس کے نتیجے میں ایک اور غیر آئینی قدم ہوا، پارلیمان ڈیزولو ہوئی، خود آئین کی تلافی ہوئی، لیکن جو عدلیہ کے حقائق ہیں یا ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی جھپڑ مارا. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک اناڑی ڈیپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے. تو یہ بہت افسوسناک تھا. اور اس دن ہم پورے کے پورے 300-350 ممبرز پورے دنگ رہ گئے کہ ایک شخص جو ہے وہ کیسے ایسے کر لیا ہے. اس نے اس کو وہ چیئر اس لیے نہیں ملی کہ وہ 342 ممبرز کا جو ایک استحقاق ہے وہ مجروح کر کے وہ چلا گیا. تاریخی لمحہ تھا ویسے. اور پھر یہ اٹ واز اے ریلیف کہ کورٹ نے سب کی بات سن کر اور انہوں نے یہ رولنگ بھی ڈسمس کی اور اسمبلیاں بھی بحال ہوئیں. یہ حقیقت میں یہ تاریخ آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آ گیا. اور اس وقت ان لمحوں میں ہم میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا بھی، ہم رابطے میں تھے اور کالز آ رہی تھیں. اور صرف ہم نہیں پاکستان میں بلکہ ایون انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انگریزی میں ایک محاورہ ہے بیٹڈ بریتھ، کہ وہ سانس رک جائے آپ دیکھتے دیکھتے. اور وہ لائیو کٹ کر رہے تھے پی ٹی وی کو. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز، BBC، CNN، یہ مڈل ایسٹ کے چینلز، ترکی، رشیا، سب ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. اچھا تھوڑا سا پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں مشاورت ہوئی ہے کابینہ کی تشکیل اور پورٹ فولیوز کے حوالے سے، ایک ڈاکٹر صاحبہ آپ یو آر ویری کلوز، یو ان دی انر سرکل، تو آپ بتائیں کہ کیونکہ باتیں بہت ساری سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، واقعی لڑائی ہوئی ہے، تلخی ہوئی ہے کس معاملے میں؟ کہ بٹوارے میں پورٹ فولیو؟ دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں کیونکہ انسائڈ نہیں تھی، نہ میں کمیٹی میں تھی. تو دیکھیں جہاں اتنی ساری جماعتیں ہوں تو ڈفرینسز تو ہوں گے، ہر پارٹی کے الگ توقعات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کر ابھی ہمیں یہ پبلک میں امپریشن یقیناً صحیح نہیں جائے گا اگر ایسی میسیجز جائیں کہ ہم صرف اپنی وزارتوں کی خاطر، اور میں سمجھتی ہوں ایسا ہے بھی نہیں. یہ ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، یہ ایک ڈائلاگ ہوگا، لیکن ان دی اینڈ دیکھیں نا، سیاست میں آپ ایک اپنی پوزیشن سے، ایکسٹریم پوزیشن سے شروع کرتے ہیں، لیکن پھر آپ بات چیت کر کے آپ ایک مڈل گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں جس پہ سب راضی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا آئین بھی بنا، جو آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، وہ آپ دیکھیں نا، ایک لیفٹ جماعت، ایک رائٹ جماعت، ایک سینٹرس جماعت، ایک سیکولر جماعت، کتنی جماعتیں تھیں. اور دیر واز اے پوائنٹ کہ جہاں میجورٹی جو ہے وہ اگری کر گئی تھی جو آئین بنا تھا، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں، میں
چاہوں گا I'll wait it out till everybody agrees. اور near unanimous Unanimous ہوئی ہے. It was a great moment in our history. 18ویں ترمیم بھی آپ کی unanimous. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھی ہیں, اور ابھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن گئے ہوئے ہیں, وہاں جو بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر وزارت خارجہ پورٹ فولیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ بھی دو تین اور بھی کچھ چیزیں ہیں. میں ایک کوئک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام ریاست دیکھ رہے ہیں, اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم فارن پالیسی اور ریاست کے دوسرے معاملات سے ہٹ کر ہم اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جو آخری ہمارے پاس ابھی کوئی 15-17-18 منٹ ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن گئے ہیں, نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ نیگوسیشنز کے لیے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں یہ مبارکباد کا تو آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا اس وزٹ کے بعد اہم ہے, اس ویری امپورٹنٹ وزٹ آبویسلی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک تو ضروری ہے کہ دونوں جماعتوں کے ہیڈز ہیں, اور دو جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں میجر یہ دونوں جماعتیں ہیں, اور یہ دونوں جماعتیں ماضی میں بہت تلخیاں انہوں نے آپس میں دیکھی ہیں اور حریف بھی رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے, اور اس وقت جو گورنمنٹ میکنگ ابھی بھی چل رہی ہے, اس کے حوالے سے اور آگے والی حکمت عملی کے حوالے سے ایک ہم آہنگی ہو, ایک ڈائلاگ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے پوری ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے چیئرمین صاحب, جس میں سینئر ترین لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے. تو میرے خیال سے اس کا ایک پہلو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے کہ اس کے کئی پہلو ہوں گے اس ملاقات کے. اور اچھا ہے, ہم آہنگی ضروری ہے, کیونکہ جو ایک امپریشن یہ پبلک میں یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ انسٹیبل گورنمنٹ ہے, یا اس میں بہت سارے, کیونکہ بہت سارے کولیشن پارٹنرز ہیں تو فریجائل ہے, ٹائم کم ہے, تو اس لیے اس کو ایک اور منظم شکل دینا یہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. آپ نے جو آخر میں کہا کہ ٹائم کم ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, ٹائم کم ہے؟ دیکھیں, اسمبلی کا ٹائم تو کم ہے. اسمبلی کا ٹائم آپ کے 15 ماہ ہے, اور آئیڈیلی میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی اتنی کابینہ بنی, حکومت سازی ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے, تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تو چاہیں گے کہ ان کو کچھ تو ٹائم ملے اپنا پرفارمنس دکھانے کے لیے.
लेकिन यू नेवर नो एनी टाइम। इलेक्शन कमीशन कहती है हम 6 माह में तैयार हैं, तो इलेक्शन जो है वो 6 माह और 15 माह के बीच में ही होगी। और वो सारा इन्हिसार होता है कि ये जो कोलिशन है, जो ये इत्तेहाद है, ये किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, और न जस्ट अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो बाहर जो सारा सीन हो रहा है, जो ये मुजाहरे हो रहे हैं, और जैसे हमने देखा एक तनाव की कैफियत है, उस सारी कशीदगी को कैसे कम करने में क्या किरदार अदा कर रही है हुकूमत, कर रही है, इदारे कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, या ख़ुद वो थक रहे हैं, ये सारी हिकमत अमली अभी इनको तय करनी है। एक चीज़ जो आपका जो ये अलायंस है जो नहीं कर रहा, जो मुझ जैसे सहाफ़ी हम सोचते हैं, और ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो चीज़ आप नहीं कर रहे और जो कर सकते हैं वो ये है कि आप रीच आउट नहीं कर रहे टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी पार्टी है वो भी, मतलब उसमें बहुत लोग हैं, बड़ी पार्टी से मुराद ये है कि वसी पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ आरा हैं, और उसमें आपको ये भी पता है कि जब रेजिग्नेशंस की बात हो रही थी तो उसमें बहुत मुखालफिन थे इस इक़दाम के। तो आपके पास बड़ी गुंजाइश है एक्चुअली उस पार्टी को इंगेज करके, वो जो एक यूनाइटेड फ्रंट बनी हुई नज़र आ रही है कि वो पार्टी सारी जो है वो इस फेवर में है कि वो सिस्टम से बाहर रहे और स्ट्रीट पॉलिटिक्स करे। ऐसा शायद नहीं है, बहुत से लोग हैं जो ये इसके हक़ में नहीं है, लेकिन शायद उनको इंकरेजमेंट चाहिए। हो सकता है कि अगर आप रीच आउट करें तो शायद वो खुल के आ जाएं, ऐसा नहीं है? आप नहीं समझती? देखिए, हमारी तो बहुत, हमारे कई कोलीग्स हैं, अभी भी राब्ते हैं, मेरे अपने भी राब्ते हैं, हमने साथ काम किया है, कमिटीज़ में साथ बैठे हैं, और पहले भी पीटीआई में ना होंगे, किसी और जमात में होंगे, लेकिन जो पहला मरहला है मैं समझती हूँ, और ये रीचिंग आउट वाला ही मरहला है, जो स्पीकर साहब एक एक करके जो एग्ज़ामिन कर रहे हैं, ये पहला मरहला है। और उसके बाद सियासी जमातें यकीनन मिल बैठेंगी, और मैं समझती हूँ कि एट सम लेवल अगर आपका डायरेक्ट डायलॉग नहीं भी है तो इनडायरेक्ट आपका डायलॉग एट सम स्टेज हो सकता है, इट्स टू अर्ली नाउ, लेकिन आगे चलकर वो डायलॉग और करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये भी आपके तवज्जुह से तहरीक इंसाफ के भाइयों और बहनों को कहूँगी कि अगर आप अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, उनमें तो आके आप बैठें, बहैसियत जमात आप उससे तो इंगेज करें कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उनमें अपना आप फीडबैक दें। उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, उसमें ईवीएम तो जैसे आपने देखा है कि कोई भी इससे कंफर्टेबल, कोई सियासी जमात इससे कंफर्टेबल नहीं है, और मशीन अभी ईजाद ही नहीं हुई है, वो मशीन पता ही नहीं कि वो है क्या। तो इसलिए वो तो एक ऐसा शोशा था। लेकिन जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हैं, और क्योंकि पीटीआई चाहती है इलेक्शंस हों, ये इलेक्शंस में ये भी अच्छा है कि बिल्कुल ही पहाड़ों पर नहीं गए, अभी रास्ते में है, वो लौट के आना चाह रहे हैं, और इलेक्शन एक तरीका है, वो लौट के आएंगे, तो इलेक्शन तो होगी। अब ये वो ज़िद कह रहे हैं कि आज हो, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है 6 माह के बाद, हमारी कुछ सियासी जमातें कह रहे हैं 15 माह के बाद, तो ये डिफरेंस है उसके टू डिटर्मिन के टाइमिंग इलेक्शन के क्या आपके प्रिंसिपल्स होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के क्या प्रिंसिपल्स होंगे। इसलिए इस पर तो डायलॉग होना ही होना चाहिए, और उस पर आई वुड नॉट इमेजिन कि पीटीआई का कोई भी बंदा इसको रिफ्यूज़ करे। अगर हुकूमत ये कहती है कि आए हम इस पे, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो इस प्रिंसिपल पर बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल से कि कुछ होगा, ये रीचिंग आउट होना चाहिए। मुझे अब पता नहीं है, क्योंकि वो जो लीडरान है जमातों के, मैंने तो उनसे नहीं बात की कि आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है आपके उस तशबीह पे, बड़ी अच्छी तशबीह है कि वो पहाड़ों पे और वापस आना चाह रहे हैं। दैट्स अ वेरी नाइस वन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो एक चीज़ है, वज़ारत ख़ारजा का जो कलमदान है जी, उस पर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रज़ामंद है, उस पर नहीं है। हकीकत क्या है? देखिए, ये फैसला मैं बहसियत वर्कर तो छोड़ दूंगी कि क़यादत खुद करे ना, क्योंकि है ही जब क़यादत से लिंक्ड है। लेकिन हमारी पार्टी में इसमें 2 ओपिनियंस हैं, और दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। एक ओपिनियन ये कहता है कि क्योंकि चेयरमैन पार्टी के अगले इलेक्शन में हमारा पूरी मुहिम डिज़ाइन करनी है, मैनिफेस्टो बनना है, पार्टी टिकट्स बांटनी है, पार्टी को मोबिलाइज़ करना है, जल्द से जुलूस करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी का एक हेड हो, पार्टी का हेड अवेलेबल हो मुल्क में, वो बहैसियत
لیڈر آف دا پارٹی وہ سامنے آئے اور وہی لیڈ کرے گا. الیکشنز کے رزلٹ آپ کو جہاں آپ کا ووٹ بینک دیتا ہے اتنا ہی اہم آپ کا پارٹی لیڈر ہوتا ہے, تو وہ ضروری ہے. لیکن ایک دوسرا ویو پوائنٹ ہے جس کا بھی مجھے لاجک سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ بہت ضروری ہے, اور اس وقت جو بگاڑ کر کے گئے ہیں, تباہی جو کر کے گئے ہیں, اس تباہی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بہت بکھری ہوئی ہے, اور اس کو سمیٹنے کے لیے ابھی بہت ہی سلجھی ہوئی ہے میری بہن ہے ہنا ربانی, اور کنگریچولیٹ ہر, شی از دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اسٹیٹ منسٹر وہ بنی ہے, اور اگر وہ قلمدان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لے رہے ہیں تو وہ بہت قابلیت سے اس سارے معاملے کو, یہ تو ملک کی بھی ضرورت, جو آپ کا پروگرام ہے ریاست, اس وقت ضرورت ہے کہ ایک اسٹرانگ فارن پالیسی کا اور ایک سلجھا ہوا ایک اٹیمپٹ ہو کہ اس ساری بکھری ہوئی فارن پالیسی کو سمیٹیں. تو اب وہ دوسرا ویو پوائنٹ ہے, اب فیصلہ خود چیئرمین کریں گے. یہ بڑی آپ نے خوبصورت, یہ بالکل میں فرسٹ ٹائم یہ کہیں پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں, یعنی میں آپ سے بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے یہ بہت بڑی ون ہوگی پاکستان کے لیے, لیکن وہ بات بھی صحیح ہے جو دوسرا رائے ہے پارٹی کے اندر, لیکن یہ بہت بڑی جیت ہوگی پاکستان کے لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسی شخصیت جو ہے ایک نہ ایک دفعہ وزیر خارجہ کے عہدے پہ آئے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے بلاول صاحب کو دیکھا تھا, وہ گئے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ, اور وہ تھے ورلڈ اکنامک فورم کی کسی اجلاس میں گئے ہوئے تھے, آج سے کوئی 2.5-3 سال پرانی بات ہے, اور انہوں نے وہاں پہ ایک انٹرویو دیا ایک غیر ملکی چینل کو, میرے خیال میں ایک مغربی چینل تھا شاید یا کوئی اور چینل تھا, اور اس پہ انہوں نے, اور اس میں تھوڑا سا کوئی 1-2 تلخ سوالات بھی تھے جو تھوڑے سے ٹرکی کویسچنز بھی تھے, اور وہ ظاہر انگلش میں وہ تھا, اینڈ اٹ واز ویری ویل ہینڈل. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے ہم بہت سارے لوگ جو ہیں, کیونکہ اس وقت بلاول صاحب اسٹل واز ابھی فرسٹ اسٹیپس تھے پالیٹکس میں اس طرح سے, یعنی کہ بالکل فل فورس سے, تو وہ چیز جو ہے کافی لوگوں نے نوٹ کی کہ انہوں نے بالکل ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہٹ کے پیورلی آن انٹرنیشنل پالیٹکس پہ جو بات کی, دیٹ واز ریئلی ویری گڈ. ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح کے شخصیات گزری ہیں جو اندرونی سیاست سے ہٹ کے فارن پالیسی میں بہت اچھا ان کا وہ ہے. مے بی جو آپ نے کہا کہ تجربہ جو ہے, اس تجربے سے اگر ہم گزرے. اینی وے, ہمارے پاس کچھ 7-8 منٹ ہیں. ویری کوئکلی, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہے, میں اس کو واپس زندہ کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ کوئی 8-10 دن گزر گئے ہیں جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں, اور اس میں کور کمانڈرز نے آرمی چیف کی صدارت میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سپریمیسی کی بات کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا DGI-SPR کی بریفنگ ہوئی تھی ایک, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ وقت ختم ہے, گزر گیا جب کبھی آئین شکنی ہوگی پھر کبھی پاکستان میں. یہ 2 ڈیولپمنٹس جو ہیں آر مومنٹس ڈیولپمنٹس. میں انگریزی کا استعمال کر رہا ہوں, مجھے اردو کا اس کا نیم البدل نہیں مل رہا. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم سیاست سے ہٹ کر اس پہ ہم متفق ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی میں پاکستان کا استحکام ہے. اس ڈیولپمنٹ بہت اہم بات کی ہے اور بہت ضروری ہے, اور اس سے آگے بھی یہ اس ملک کو جانا ہے. اگر یہ پہلا قدم ہے اور یہ ایک طے ہو گئی ہے آل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہم آئین کے بغیر یہ ملک تتر بتر ہو جائے گا, تو اس لیے آئین شکنی جو ہے وہ جو سیاسی لینگویج میں بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ایکسیپٹ. تو یہ ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پائیدار کرنے کے لیے ہمیں اداروں میں بھی ڈسپلن ہو, وہ انڈرسٹینڈنگ ہو, لمٹس, ہر کوئی اپنے لمٹس طے کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول ریفلیکٹ آن آر پولیٹیکل پارٹیز آلسو, کہ اگر اداروں کی طرف سے یہ ہو گیا, ججز بھی کہہ رہے ہیں ہم سیف گارڈ کریں گے آئین کو, ادارے بھی کہتے ہیں ہماری آئین شکنی کا کوئی سوچا, حالانکہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جنگجو جو ابھی پہاڑوں کی طرف ان کا رخ ہے, انہوں نے نہ صرف آئین توڑا لیکن وہ دعوتیں دے رہے تھے کہ میرے ہم وطنوں والی دعوت. تو یہ تو اٹ گوز ٹو دا کریڈٹ آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے, اگر وہ ٹیمپٹیشن تھی یا کوئی زبردست کہہ رہا تھا ان کو دعوت دے رہا تھا, تو دے سیڈ نو. تو یہ ایک بہت اچھی ہے, لیکن آگے ہیز ٹو گو اسٹیپ فردر کہ ادارے جو ہیں
جو ہمیں پچھلے ان کے ٹائم میں فون کالز اور یہ سارا یہ اینڈ پلس اینی کائنڈ آف انفلوئنس ان پالیٹکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس وقت فعال ہوگا جب سیاسی جماعتیں اپنے اندر جو ہے وہ انٹرنل ڈیموکریسی لے کے آئیں گے، ڈسپلن لے کے آئیں گی، میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں گی پالیٹکس میں، میرٹ بیسڈ سلیکشنز ہوں گی ٹکٹس کے اوپر، میرٹ بیسڈ کابینہ میں سلیکشنز ہوں گی. دس اٹ ہیز ٹو ہیپن. دیکھیں اتنی چیز، اب اس پہ آپ نے کچھ چہرے دکھائے، کچھ کی تعریفیں ہو رہی ہیں لیکن کچھ کی کرٹیسزم ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں اب جب ایک ادھر سے آپ کا ہو گیا کہ ناؤ یو آر فری، اب آپ ملک چلائیں. اب آپ ملک کیسے چلائیں گے جب تک آپ اپنے اندر ایسے انسٹیٹیوشنلائزیشن نہ کریٹ کریں گے جس کے تحت آپ یہ انشور کریں کہ بیسٹ پرسن فار دا بیسٹ جاب. جب تک یہ اس ملک میں نہیں ہوگا تو آپ کی جو حکمرانی ہوگی وہ ایسے ہی ایراٹک ہوگی. اور خان صاحب کا مین جو ان کا بیانیہ جیسے بھی تھا ود آل دا کانٹرڈکشنز، اگر وہ کرپشن کا خاتمہ چاہ رہے تھے، ان کا مین چیز جو ان میں ہوئی وہ یہی ہوئی کہ جو ٹیم ان کی سلیکشن تھی، ماں سوا ان کی ٹیم میں صرف ایسے لوگ تھے جن کے کریڈٹ پہ یہ جاتا تھا کہ وہ رات کو بیزتی کس کی اچھی کر کے آتے تھے، دھلائی کس کی اچھی. اگر یہ اس کرائٹیریا سے سارے منسٹریز ایسے انہوں نے بانٹی، سب کو کہا جی ٹکاؤ، سب کو کہا تو آپ نے پھر ادارے آپ نے ڈیمولش، اپنی منسٹریز ڈیمولش. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کچھ ہمارے دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو تھے، جنہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا وہ کام سامنے اچھا آ ہی نہیں سکا کیونکہ پارٹی قیادت نے انہیں 4 سالوں میں اس کام پہ لگائے رکھا جس کا آپ نے بھی اس وقت اشارہ کیا ہے. تو آخر وقت میں پھر کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اپنا اچھا کام دکھائیں. کچھ یہاں پہ پی ٹی وی میں آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں کہ اب ہم اس کو آگے اب دکھائیں، لیکن ہم نے کہا کہ آپ بہت لیٹ آئے ہیں، یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا. خیر یہ بات پھر کبھی ہوگی. اچھا ویری کوئکلی 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بھی بات کی ہے، یہ آخر میں کرپشن پہ آنا چاہ رہا ہوں، اور ہمارے پاس کوئی 5 منٹ سے کم ہے ٹائم، وہ آخری والا کرپشن پہ میں بات کروں گا آپ سے. لیکن ویری کوئکلی یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے میرٹ کے اوپر، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کام بہتر کریں اور موقع جب ملائے، تو آپ جو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے سب قابل احترام ہیں کوalition میں جتنے بھی ہیں، لیکن the 2 biggest parties پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو آپ نے کرائٹیریا ابھی رکھا ہے اس پہ اگر آپ موازنہ تھوڑا سا کریں ایز اے آپ پارٹنرز ہیں سارے سب، تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں اس وقت صرف یہ کہوں گی کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بریتھ کرنے بھی نہیں دیا نا. ہماری صرف آپ ہماری ہسٹری دیکھیں پیپلز پارٹی کی کہ ہماری جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 سال میں ملک آپ کا بکھرا ہوا ملک، ٹوٹا ہوا ملک کھڑا کر دیا نا. آپ کی فوج بن گئی، آپ کی نیوکلیئر بن گئی، آپ کی اسلامک کانفرنس ہو گئی، آپ کی چین سے دوستی ہو گئی، آپ کے سارے کلچرل ادارے بنے، آپ کی آرڈننس فیکٹری بن گئی، آپ کی ایمونیشن آ گئی، آپ کے مطلب پورا انہوں نے ملک 5 سال میں کھڑا کر دیا. اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ پھر پارٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ جب آپ لیڈر مینز آپ ایک چیز کا سر ہی کاٹ دیں تو وہ پھر آپ کی پھر ایک نیا جینیسس ہوا اس پارٹی کا، کنٹینیوٹی ختم. بی بی نے نیا جینیسس دیا. پھر اب ہم نے شہید بی بی کے ساتھ کیا ہوا، پھر اب ایک اور دفعہ ایک 3rd جنریشن آ رہی ہے. تو یہ ایک لرننگ کروز ہیں اور پارٹیز کو یہ چیلنجز ہوئے ہیں کہ ان کو بھی، لیکن جب ادارے یہ کہہ دیں کہ ہم آئین جانے اور آپ جانے، اس وقت پھر وہ کندھے پہ ان کی ذمہ داری ہے. اور وہ بوجھ جو ہے اٹ مینس کہ آپ ایسا سیاسی پارٹی کو ایسا ادارہ بنائیں جس میں قاعدے قوانین ہو، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں ڈسپلن ہو، لیکن جس میں میرٹ ضرور ہو، میرٹ ضرور ہو اور انگیجمنٹ ہو. یو کانٹ ہیو کہ پولیٹیکل پارٹیز میں گروتھ ہو کہ آپ یوتھ کو آپ لے کے آئیں اندر، آپ پالیسی ونگز، آپ کے پرماننٹ پالیسی ونگز ہوں، آپ کے ریسرچ ونگز ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھوڑا کچھ اسٹرکچر ہے، لیکن آئی تھنک اٹس آئی وڈ پرسنلی تھنک کہ اور آگے اٹس اے ورک ان پروگریس. بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت اس وقت
अच्छी और स्ट्रॉन्ग जमात होगी जब हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज कराएं, आइन बनाएं जमातों के, और ये सिर्फ एक जमात का करने से फ़ायदा नहीं होगा। सारी पार्टीज़ को ये मुत्तहिद होकर एक नया चार्टर साइन करना पड़ेगा, और उस चार्टर में ये ज़रूर होगा। और एक और बात जिस पे एग्रीमेंट होनी चाहिए, अगर हम इस मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं और गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो सियासी जमातों की फ़ंडिंग को ट्रांसपेरेंटली तयन करना होगा। आप अलाउ कर दें जमातों को कि कॉर्पोरेट सेक्टर से फंडिंग ले ले, लेकिन डिक्लेयर्ड हो। आप अलाउ कर दें कि फ़ौरन, अगर उसके भी आप खदोखाल डिसाइड कर लें कि फ़ौरन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फंडिंग देना चाहती हैं तो कितना दे सकती हैं, क्या चैनल्स होंगे, हुंडी हवाला तो ये रिफॉर्म्स में आप डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म? देखिए मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछा गया तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पार्टी की जब फंडिंग का सिस्टम तय होगा ना, तो बहुत जो इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के वो ख़त्म होगा। बिकॉज पीपल रन पॉलिटिकल पार्टी चलाना आसान नहीं है, लेकिन अगर फंडिंग मेकनिज़म तय हो और फेयर ना हो लीडर को कि अगर मैं कहीं से फ़ंड ले रहा हूँ, कि कॉर्पोरेट सेक्टर से ले रहा हूँ, तो मेरे ऊपर नायब आके ऊपर सर पे ना चढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें आगे अगर इस मुल्क को बढ़ना है, और आज हम लिटरली ये तो हर साइकिल में होता है कि हम बिल्कुल पस्ती से होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क ऐसी नहज पर है कि ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आपका हमारे बिल्कुल आगे है, हमारे दर के बाहर एक जिन खड़ा हुआ, और उसको हम कैसे जो वार्ड ऑफ कर रहे हैं, उससे हम कैसे बैटल कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक जिन है, दैट इट ऑल, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू डोंट, हम इंटरनल अपने आप में रिफॉर्म, मैं ये कहूँ कि फ़ौज जो है वो ठीक हो जाए जब मैं अपने आप को ठीक ना करूँ, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है। और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो यूथ है वो सिर्फ देख रहा है कि मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत, लेकिन मौरूसी सियासत इसलिए है कि जब आपको मौका ही नहीं मिला कि आप एक पार्टी को एक इदारा बना सकें, हर दफ़े कोई अच्छा लीडर नमूदार होता है तो आप या तो उसको एग्जाइल कर देते हैं या उसको आप, ये बहुत बड़ी हमारी डिफिशिएंसी है, क्योंकि कंटिन्यूटी जब नहीं होगी, और अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज टेक्स इयर्स एंड डेकेड्स बनने में, आप उनको डिकैपिटेट कर देंगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास आखिरी कोई एक दो मिनट ही बस रह गए। वेरी क्विकली, इकॉनमी हमने तफसील से ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन एक जो आखिरी सवाल मुख्तसर वो ये है कि 2011 से पाकिस्तान में एंटी करप्शन पे बात हो रही है, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी है, दूसरे ममालिक के लिए भी है, और सिस्टम के लिए बहुत अहम है। लेकिन आप क्या इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं डॉक्टर साहिबा कि वक्त आ गया कि इस वक्त हम, ये नैरेटिव ज़रूरी है, IMF जो हम लोन्स लेते हैं उसमें भी ये आता है एंटी करप्शन फाइट कर्ब करना सब कुछ है, तो उसको रखें आप, लेकिन इस वक्त ये हमारा सबसे अहम मसला नहीं है। इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला है इकनॉमिक एक्टिविटी, मईशत वापस खड़े होने, जो आपने भी आखिर में बात की है, ये इस वक्त प्रायोरिटी है। अमरीकी साजिश, ये दूसरे ड्रामे, लेकिन अगर आपको मईशत को शुरू, मैं आई एम सॉरी टू से कि कुछ मुझे आपको लगेगा कि मैं PTI के कुछ एलिमेंट्स अपने कॉन्वर्सेशन में डाल रही हूं, ये तो और इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अगर आपको इस मुल्क को खुद मुख्तार बनाना है तो आपको करप्शन की एलिमिनेशन, लेकिन सिस्टमिक एलिमिनेशन आपको करनी होगी, आपको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी होगी, और आपको ये इंश्योर करना होगा कि कोल्यूजन ना हो। आपको ये इंश्योर करना होगा जैसे कि हर चीज़ जो है, अब जैसे अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कहा कि करप्शन के नारे, लेकिन तारीख़ में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बदनज़मी जो है, मैं समझती हूँ कि इनकी गवर्नमेंट में हुई। कभी किसी गवर्नमेंट ने इतनी एमनेस्टियाँ नहीं दी काले धन के ऊपर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई वो ठेले वाला और चीनी वाला और पापड़ वाला, दूसरी तरफ आप इन्हीं को आपने एक एमनेस्टी, ग्रैंड एमनेस्टी दी, फिर आपने रियल एस्टेट को एमनेस्टी दी, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 स्कीमें उन्होंने एमनेस्टीज़ दी, और ये जो है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट अ सिस्टम। एक तरफ आपने नैब छोड़ दी जो सियासी मुखालफिन को पकड़ दकड़ कर रहे थे, दूसरी तरफ आपने एक रास्ता खोल दिया फॉर करप्शन, और उससे आपका प्रोडक्टिव इकोनॉमी जो है उसने सफ़र किया है। तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स इस मुल्क में, सियासी जमातें हो, कुछ प्रिंसिपल्स हमें, नेशनल क्वेश्चंस आप डिफ़ाइन करें,
کچھ پرنسپلز اسٹیبلش کریں اور ان پرنسپلز کو ہم سیاسی جو ہے قاعدے کے طرح ہم ان کو فالو امید ہے کریں. کہ آپ کی یہ والی آواز جو ہے وہ ہمیں سنائی دے گی جب الیکٹرل ریفارمز پہ فائنلی الیکشن سے پہلے بات چیت جب شروع ہوگی. آئی ہوپ سو. اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں. ویری گریٹفل کہ آپ آئی ہیں سامنے بیٹھی ہیں اور ہمیں بڑا اچھا موقع ملا مجھے بھی فرینکلی. اور آئی ایم شیور کہ لاٹس آف پیپل ہم شور میں ہم 3-4 وہ پالیٹکس سے خیر وہ چلتی رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مائنڈ ریڈ کرنا اور آپ جیسے لوگ ایکچولی ہماری پاکستانی پالیٹکس میں ہونا میں تو کہوں گا آپ 1.5-2 سال سے غائب ہوئی ہیں. آپ تھوڑا سا سامنے آئیں کیونکہ وی نیڈ سینٹی وی نیڈ سین وائسز ٹو اور جو ہیں بڑی اچھی وائسز ہیں ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ بھی تھوڑا سا جو ہے اسٹیپ فارورڈ ہوں. اور آپ تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سابق سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ تھیں اور آپ سے آئندہ دنوں میں بھی یہ جاری رکھیں گے گفتگو ہم. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.